बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की आखिरी नज़म 13वीं नज़म वहदानियत के हवाले से है। इसके 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने शायर का, मुतरज्जम का, नज़म का तारुफ देखा और पहले शेर की तशरीह देखी। दूसरे लेक्चर में दूसरे और तीसरे शेर की तशरीह देखी। आज तीसरे और आखिरी लेक्चर में बाकी अशार की तशरीह देखेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो पहले 2 लेक्चर मुलाहिज़ा कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम बढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ। कहरो रहमत पे कादिर है सत्तार, मेरा मकसद है बस तेरा जलवा। कहर नाजिल करना, अजाब नाजिल करना, रहमत करना, कादर कुदरत रखना, ताकत रखना, सत्तार अल्लाह ताला की सिफ्त बरतरी की कि अल्लाह ताला अगर तू कहर नाजिल करे तो कर सकता है, रहमत करने पे आए तो कर सकता है, तू दोनों पर कुदरत रखता है। मेरा मकसद है बस तेरा जलवा, यानी वो दरख्वास्त कर रहा है शायर कि मुझे अपना जलवा अता फरमा। आप जानते हैं कि कोई इंसान ज़ाहिरी हालत कैफियत में अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकता। ये मकाम सिर्फ नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ कि ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया। हाँ, क़यामत के दिन जो नेक लोग होंगे, जिनके दाएं हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे, जो जन्नती होंगे, अल्लाह उनको ख़ास ताकत अता फरमाएंगे और वो उस ताकत की वजह से अल्लाह ताला का दीदार कर सकेंगे। यानी अल्लाह का दीदार सिर्फ उनको नसीब होगा जिनके नामा अमाल नेक होंगे। तो शायरी दुआ कर रहे हैं कि मेरा मकसद है बस तेरा जलवा, मुझे उन लोगों की सफ़ में खड़ा कर दे जो तेरे बख्शे हुए लोग हों, मुझे उन लोगों में खड़ा कर जो तेरे दीदार से मुनव्वर हों। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से देख चुके हैं कि अल्लाह कहर नाजिल पर करने पर आए तो कोई उसके कहर से बच नहीं सकता। अल्लाह रहमत करने पर आए तो उस जैसा रहीम व करीम भी कोई नहीं है। यहाँ दूसरे और तीसरे शेर को यकजा कर दिया गया, यानी चौथा शेर में कोई नई बात नहीं है। दूसरे और तीसरे शेर को दोबारा से यकजा कर दिया गया है कि अल्लाह ताला कहर भी दे सकता है, अल्लाह ताला रहमत भी कर सकता है। दुआ की जा रही है, अल्लाह ताला मुझ पे रहमत फरमा, मुझको उनमें शामिल कर दे जिन पर तेरी रहमत हो। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरे और तीसरे शेर को मिलाकर एक शेर बना दिया गया है। मफहूम देखिए चौथे शेर का, रहमत और अजाब दोनों पर कुदरत रखने वाले अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद बस तेरा दीदार करना है। और जिंदगी का मकसद हो ही नहीं सकता। इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ये कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार अता। हवाले के इशार देखिए, हज़रत इकबाल फरमाते हैं, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में, कायनात की वाहिद हकीकत अल्लाह, मैं अल्लाह को सामने देखना चाहता हूँ ज़ाहिरी हालत में, जो सिर्फ उनके लिए होगा जो नेक लोग होंगे। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नायास में। इसमें शुरू में कह भी है कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नायास। दूसरा शेर देखिए, अल्लाह की रहमत हो तो बेड़े पार है, हो भरा शहर भी दुश्मन तो मुझे क्या गम है। हो भरा शहर भी दुश्मन तो मुझे क्या गम है, चाहिए साथ मेरे सिर्फ खुदा की रहमत। अगर अल्लाह की रहमत साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ, वो तो ज़िल्लो मन तशाओ।
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا جہان مل کر بھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ قسمت میں ذلت لکھ دی تو سب مل کر بھی اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا فی رحمت اللہ ہے خوبصورت شعر غالب کا. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. کوہ طور جہاں اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے, حضرت موسیٰ کو تو جواب دے دیا اللہ نے کہ تم نہیں دیکھ سکتے, لیکن رجائیت کا شعر, امید کا شعر غالب کہتے ہیں ہم جا کے دیکھ لیں شاید ہمیں انکار نہ ہو. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. اللہ رحمت کرنے پر آئے تو اس جیسا کوئی ہے نہیں, اور اگر اللہ عذاب دینے پر آئے, آپ کے سامنے مثال قرآن پاک میں قوم عاد تھی, قوم سمود تھی, جن کو برباد کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی 10 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو ظاہر کیا ہے. جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں رحمت اللہ العالمین کو, یہ اللہ کی صرف ایک رحمت ہے. اللہ کی 9 رحمتیں تو بھی پوشیدہ ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں, جو ان کے لیے ہوں گی جو نیک ہوں گے, جو جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے فیض یاب فرما. آمین ثم آمین. آگے بڑھیے 5ویں شعر کی طرف. جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرامند فرما. یہ بھی وہی شعر دوبارہ آ گیا, کوئی نیا مفہوم نہیں ہے کہ 7 لمحہ, کہ جب قیامت کا لمحہ آئے, جب قیامت کا وقت آئے تو دید سے اپنی بہرامند فرما. بہرامند دیکھنا کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیری دید کر سکے. وہی شعر دوبارہ آ گیا کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام ہو. جب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا رحم ہو, جن پر تیرا فضل و کرم ہو, نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہو. مفہوم دیکھیے 5ویں شعر کا, وہی دوبارہ بات. جب قیامت کے لمحات آئیں تو مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے, التجا کی جا رہی ہے. سفر آخرت جس میں کوئی اور کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی رحمت کے, وہاں کوئی طاقت, دولت, حیثیت, عزیز, رشتہ دار, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, صرف اللہ کی رحمت کام آئے گی سفر آخرت میں. تو شاعر کہتا ہے درپیش ہے, یعنی سامنا ہے, درپیش ہے اس بار سفر اور طرح کا. درپیش ہے اس بار سفر اور طرح کا, چمٹا ہے میری روح سے ڈر اور طرح کا. یعنی یہ وہ سفر ہے جس میں ظاہری اسباب کام نہیں آئیں گے سوائے اللہ کی رحمت کی. کس کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے صرف وہی ذات بابرکت تھی جن کے صدقے یہ کائنات بنی, جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. ہاں قیامت کو اللہ نیک بندوں کو یہ توفیق دیں گے. اللہ مجھے ان نیک بندوں میں شامل فرما جو تیرا دیدار کریں. آمین ثم آمین. اور شعر دیکھیے, جہنم نہ ہو میرا ٹھکانہ, جہنم نہ ہو میرا ٹھکانہ, میرے مولا مجھ پہ کرم فرما. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے 6 شعر کی طرف. مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما, میرا پیکر گناہ میں ڈوبا, گناہ میں ہے ڈوبا. مثل ہوتا ہے کی جانب کی طرح. مجنوں جس کا اصل نام قیس تھا, جو لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, جنگلوں کی طرف نکل گیا, ساری دنیا کو بھلا دیا لیلا کے عشق میں, صرف لیلا کا ہو کے رہ گیا.
تو اس کو مجنو کہا جاتا ہے۔ تو مثل مجنو یعنی میں بھی مجنو کی طرح ہوں، جنو ساما میں بھی جنون کا سارا سامان اکٹھا کر چکا۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے عشق کی طرف، یعنی میں اللہ کے عشق میں ایسے ہی جنون کا شکار ہو گیا ہوں جس طرح مجنون لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دوبارہ سن لیجئے، جس طرح مجنون لیلا کے عشق میں گرفتار تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، میں اپنے رب کے عشق میں ویسے ہی گرفتار ہوں۔ جس طرح مجنون لیلا کے عشق میں کائنات کو بھلا بیٹھا تھا، میں اللہ کے عشق میں اس کائنات کو بھلا بیٹھا ہوں، اس کائنات کو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ جنوں تو ہے اللہ کی محبت کا، لیکن میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، لیکن ہوں گناہگار۔ ویسے تو گناہگار ہوں، گناہوں سے بھرپور ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کا جنون ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ میں اللہ کی رحمت میں دنیا کو بھلا بیٹھا ہوں اگرچہ گناہگار ہوں۔ یعنی دونوں باتیں اس میں آ گئیں کہ اپنے آپ کو دیکھو تو گناہگار بھی ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، اللہ سے عشق بھی کرتا ہوں، اور اس کے عشق میں دنیا کو یوں بھلا بیٹھا ہوں جس طرح مجنون لیلا کے عشق میں دنیا فراموش کر بیٹھا تھا۔ تو مفہوم دیکھیے شعر کا، میں عشق الہی میں مجنون کی مانند جنون کا شکار ہو گیا ہوں، اگرچہ میرا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے عشق میں جنون کا شکار بھی ہوں اور گناہوں میں بھی ڈوبا ہوا ہوں، دونوں باتیں ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گی۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ یعنی اللہ کے جب انسان جنون کا شکار ہوتا ہے، محبت کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، وہ دنیا کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا خوبصورت شعر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آج اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت تنہائی، یعنی میرے دل کو دنیا کی خواہشات سے پاک کر لیا ہے، اب یہ دل اس قابل ہو گیا ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ آ سکے۔ اور شعر دیکھیے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، کہ اللہ نے میرے جرموں کو درگزر فرما دیا، مجھے معاف فرما دیا۔ مزید شعر دیکھیے، کیس مجنون جس کا ذکر آیا، کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا صدا ایک ہی شخص۔ جس طرح کیس نے محبت میں نام کمایا، خاندان مشہور ہوا اس کا، بنی عامر خاندان، جس طرح کیس کی نے لیلا کی محبت میں نام کما لیا، میں اس طرح اللہ کی محبت میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ آخری شعر کی طرف آئیے جی، 7واں شعر، باوجود کہ پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود کہ اس کے باوجود 80 گناہ، میں جانتا ہوں کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، مگر اس کے باوجود تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ سودا جنون، یقین کے معنی میں، کہ مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، میری رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اگر نعوذ باللہ، اگر میرے گناہ، میں یہ سمجھوں، ویسے تو سوچنا بھی غلط ہے، میں یہ سمجھوں کہ میرے گناہ میرے رب کی رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو پھر تو بخشش کا کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے، مجھے یقین کامل ہے، میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، میرے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میرے رب کی رحمت پورے کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، یقیناً یقیناً میرا اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ مفہوم دیکھیے 7ویں شعر کا، اگرچہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن تیری رحمت کی امید کا
یقین کامل ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے مولانا ظفر علی خان کا بہت خوبصورت شعر، لا تقنطوا، آپ جانتے ہیں لا نہیں رکھتا ہوں، لا تقنطوا فی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو لا تقنطوا کہ مایوس مت ہو۔ میں شراب، تو مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں میں لکنتو کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، میں لا تقنطوا کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاوداں تو نے۔ سیاہ مست یعنی سیاہ مال برا، حیات جاوداں ہمیشہ رہنے والی، تو میں تو اسی نشے میں ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا، یعنی مجھے یقین کامل ہے کہ میرا رب میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، مجھے معاف فرما دے گا، میں تو اس نشے میں سرشار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ بہت خوبصورت شعر، میں لا تقنطوا کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاوداں تو نے۔ اور شعر دیکھیے، مسیت کہتے ہیں گناہ کو سراپا وجود، یعنی میرا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ خطا کوشی غلطی کرنا، روش عادت، میری غلطی ہے، میں خطائیں کرتا چلا جاتا ہوں، پوش ڈھانپنا، میرا رب میری خطاؤں پہ پردے ڈالتا چلا جاتا ہے، میں گناہ کرتا چلا جاتا ہوں، میرا رب میرے گناہوں کو چھپاتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے، ہم سب کے عیبوں کو ظاہر کر دے، تو کوئی شخص بھی دوسرے شخص سے آنکھ نہ ملا سکے، ہر شخص ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس امید پر کہ بندہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور شعر دیکھیے حضرت علامہ اقبال کا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ عفو معاف کرنا، درگزرنا میرے رب نے معاف کر دیا۔ مزید شعر، اہل جہاں تو مجھے بھول گئے ہیں لیکن، اہل جہاں تو مجھے بھول گئے ہیں لیکن، ایک تیری ذات ہے جس کا کرم اب بھی ہے، اب بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اسے شعر پہ ختم کروں گا، میری بندگی سے میرے جرم افزوں زیادہ، میرے نیکیاں کم ہیں، بندگی نیک ہونا اللہ کی بندگی، نیکیاں کم ہیں، جرم زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میری بندگی سے میرے جرم افزوں، تیرے قہر سے تیری رحمت زیادہ، اللہ کے قہر سے رحمت زیادہ ہے، میرے گناہوں سے، میری نیکیوں سے میرے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری لرزشوں سے درگزر فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی وحدانیت نظم مکمل ہوتی ہے۔ اس نظم کو اچھے طریقے سمجھیں، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ